خطاب شروع کریں۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، میں کئی جگہوں پر دیکھ رہا ہوں کہ مومنین نے کیمرے نکالے ہوئے ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام پکچرز آپ کو پاک محرم ایسوسی ایشن کی فیس بک سے مل جائیں گی۔ اپنی قومی ذمہ داری کا ثبوت دیجیے۔ میں نے حضراتوں سے بھی گزارش کی تھی کہ اگر وہ خود نہیں کر رہے اور ان کے درمیان بیٹھا ہوا کوئی یہ شخص حرکت کر رہا ہے تو برائے مہربانی اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اسے منع کیجیے۔ لفظوں سے مضمون جو یہ سوارا ہے، علی کے لال تمہارا ہی بس سہارا ہے، میں لاکھ کہتا رہوں ہے میرے امام حسین، میں لاکھ کہتا رہوں ہے میرے امام حسین، ارے مزہ تو جب ہے کہ وہ خود کہے ہمارا ہے حسین۔ آخری شعر کے حسین ذہن بشر میں سما نہیں سکتا، حسین ذہن بشر میں سما نہیں سکتا، خدا نے نور کی کرنوں سے یوں سنوارا ہے، نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ جس کو ایک مرتبہ پھر اپنے محترم مجمع کو اس کی خدمت میں لے کر گیا۔ اللہ حضرت ابراہیم کو امامت کے درجے سے نواز رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے
इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूँ। जाइल इसमें फाइल बनाने वाला हूँ, क्योंकि उर्दू के मुहावरे में बनाने वाला हूँ, कल बनाऊंगा, आइंदा बनाऊंगा, सोचा है बनाऊंगा, क्योंकि हम जब अपनी ज़बान में बात करते हैं तो अपनी ज़बान में बात करते हैं। कुरान को हमारी ज़बान की ज़रूरत नहीं है, और जितना हम अपनी ज़बान में कुरान को ढालेंगे इतना ही कुरान के असली मफ़ाहीम से दूर होंगे। कैसे समझाएं उन दोस्तों को जो ये कहते हैं कि हम अरबी ना पढ़ें और तर्जुमा पढ़ लें तो क्या काफ़ी है? तर्जुमा कुरान नहीं है। अब हम कितना ही तर्जुमा पढ़ लें वो तर्जुमा होगा, और बाज़ जगह तो तर्जुमा भी नहीं है, तर्जुमानी है। तो अरबी जो अल्लाह का कलाम है, 600 कुछ अल्फाज से ज्यादा अल्फाज नहीं हैं जो मुझे और आपको यानी गैर अरबों को सीखने की जरूरत है। 6000 से ज्यादा आयात में तकरीबन 5000 कुछ अल्फाज तो वो हैं जिनसे हम मानूस हैं। सिर्फ 600 आयात पर, सिर्फ 600 अल्फाज पर काम करना है जी। मुख्तलिफ ज़बानें सीखनी चाहिए, वैसे भी अहले बैत के चाहने वालों को तो ज़बानों का मुखालिफ होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि नबी और आले नबी के खवास में से, सिफात में से एक सिफत ये कि नबी और आले नबी हर ज़बान के जानने वाले थे जी। मेरे मौला मोहम्मद बुलंद सलावत। जब किसी ने क्या कहा इमाम हसन से, इमाम हुसैन के बारे में, तब एक जुमला इरशाद फरमाया मौला इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया कि अगर मशरिक से मगरिब तक कोई एक मकान हो और उस एक मकान में हजारों दरवाजे खुलते हों और हर दरवाजे से नई जबान बोलने वाला गुजरता हो, तो वो सारी जबानें या मैं जानता हूं या मेरा भाई हुसैन जानता है। एक वाकया नहीं है, एक वाकया नहीं है। इस घराने के इल्म के उन्वान से जब हम बात करेंगे तो ये घराना किस दर्जे का आलिम है, इस पे बात करना पसंदीदा मजमून है, पसंदीदा मजमून है। यहाँ तो अगर गूंगा भी आ जाए तो उसको इनकी शफकत भरी निगाहें बोलता बना देती हैं। जी 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 जी, कंकरी दे दी सरकार ने, मेरे मौला ने अपना लुआब लगा के कंकरिया दे दी। और एक जिसे जबान हिंदुस्तान से, वाकया पूरा यह है कि हिंदुस्तान से कुछ मुसाफिर आए और मासूम इमाम से गुफ्तगू करने लगे तो हजरत ने हिंदी में जवाब दिया। तो वहां बैठे हुए एक चाहने वाले ने कहा कि क्या आपको हिंदी जबान आती है? तो हजरत ने वहां रखी हुई एक कंकर पर अपना लुआब रखा, अपने जबान से उसे मस किया और कहा इसे जरा अपनी जबान में रख लो, अपने दहन में रख लो। वो कहते हैं मुझे 70 जबानों का इल्म एकदम आ गया। ये वादी कोई और है। सलवात पढ़ ले जरा नबी की ज़ात। यहाँ अल्लाह हजरत इब्राहीम को इमाम बनाने का ऐलान कर रहा है। चलिए अल्लाह कहेगा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। अहले दिक्कत बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, अरबी ग्रामर जानने वाले तशरीफ फरमा है, असातिज़ा तशरीफ फरमा है, मदारिस के तालिब इल्म तशरीफ फरमा है। जाइल इसमें फाइल है और इसमें फाइल जमान बरदार नहीं होता। जमाना उसका वो पाबंद जमाना नहीं होता। कातिल, अब ये नहीं कहा जाएगा माजी में कोई कातिल है तो कातिल है, वो हाल में कातिल है तो कातिल नहीं। कातिल जमाने से पाबंद नहीं है। लफ्ज कातिल, जाहिब, जारिब, जाहिक, जितने भी अल्फाज इसमें फाइल के हैं वो सब जमाने के मोहताज नहीं है।
تو جب اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، جاعل اسم فاعل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں میرے اندر یہ صفت آئے گی، معاذ اللہ، میرا کام ہی بنانا ہے۔ صلوات پڑھ لیں اور نبی کی ذات پر۔ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے، ایک اور صلوات سرکار کی ذات پر۔ جب تک چاہوں گا ترجمے کو محسوس کر کے بات آگے بڑھے گی۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اب یہاں تک امامت عامہ جس میں انبیاء کرام میں بھی جو امام ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ایک سوال آیا کہ امامت عام اور امامت خاص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امامت جب نبی مکرم سے پہلے کی ہستیوں کو دی جا رہی ہے تو وہ امامت عامہ میں گفتگو جائے گی، اور جب نبی مکرم کے بعد اور مولا علی سے لے کر امام مہدی تک امامت کی بات آئے گی تو وہ امامت خاصہ کی بحث آئے گی۔ تو وہاں حضرت ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم اب خود چاہ رہے ہیں کہ امامت خاصہ میں بحث ڈھلے۔ خود ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ امامت خاصہ کی گفتگو شروع ہو، تبھی تو کہا کہ اور میری اولاد، یہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں۔ میں الفاظ پر غور آئندہ کی مجلسوں میں کروں گا، آج کی اس مجلس میں صرف ترجمہ سنیے گا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے، من ذریتی، بس ذریتی نہیں ہے، ابراہیم نے ساری اولاد کو امام بنانا، امام بنتے ہوئے دیکھنا، امام بننے کی خواہش نہیں کی ہے، اپنی ساری اولاد کو امام نہیں دیکھنا چاہتے۔ من ذریتی، میری ذریت میں سے، تو اللہ کا جواب آیا لا ینال عہدی، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ بات آگے بڑھے گی، بات آگے کی مجلسوں میں ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں میں جس بات کو اپنے محترم سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ نے دو کام اپنے اوپر واجب رکھے ہیں، ایک کام رزق دینے کا اور ایک کام ہدایت دینے کا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، جنبندہ نہیں ہے، کوئی رینگنے والا نہیں ہے، کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ اب رزق دینا اللہ کا کام ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ العلم للہ، تو کیا یہ جو علم اللہ کے لیے ہے، یہ جب وہ تقسیم کرتا ہے تو یہ جس کے پاس علم ہے انہیں ڈائریکٹ اللہ نے دیا ہے۔ اور رزق للہ، رزق اللہ کا دینا اللہ کا کام ہے، تو ہم جو آج زندہ بیٹھے ہیں اور کھاتے ہیں اور رزق لے رہے ہیں تو ہم میں سے فرد کو اللہ نے آ کے دیا ہے۔ عقیدہ توحید بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو عقیدہ توحید سمجھنا چاہے گا اسے عقیدہ توسل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے دانشور لوگ ہیں، انہیں اللہ نے آ کر پڑھایا ہے؟ اللہ جسے آ کر پڑھائے اس کے علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے، اس کے علم کو علم وہبی کہا جاتا ہے، اس کے علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اور جو واسطوں سے پڑھے اس کے علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اسی مجلس میں اس بچے کے لیے کسی علم کے اضافے کی کوئی بات ہو تو اسے تو اس ممبر سے ملا یہ علم، ہمیں اپنے اساتذہ سے ملا ہے، انہیں اپنے اساتذہ سے ملا ہے،
بھائی علماء کرام تشریف فرمائے، یہ جو راویوں کے نام لے لے کر آپ روایت سناتے ہیں ان فلانن، یہ استادوں کا ہی تو تذکرہ ہے۔ انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا، تو کہیں تو جا کے بات رکتی ہے نا۔ اور آخر میں استاد یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے آ کر جبریل نے بتایا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ان فلانن کی عادت پڑ جائے اور جیسے انہیں استاد مانا تھا جبریل کو بھی نبی کا استاد مان لے۔ جبریل نبی کو پڑھانے نہیں آئے، یہ آداب، توجہ، یہ آداب کا تقاضا تھا کہ جبریل وہ چیز پہنچائے، ورنہ جب جبریل ہی خلق نہیں ہوئے تھے تب نبی کو کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس چھوٹے سے بچے سے، میرے بچے مجھے دیکھو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ 10 سال عمر ہے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ تمہاری بیٹا عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ مکتبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سرکار کی خدمت میں جبریل میں تشریف فرمائے، جبریل امی سرکار کی خدمت میں تشریف فرمائے۔ سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبریل نے اپنی عمر بتائی ہے، ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ ابھی یہ مکالمہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سامنے سے علی آئے۔ علی کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ آتے ہوئے علی نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے جو بلند کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ہاتھ ہی نجم الذی، تہذیب آداب، آپ کی زبان میں لفظ بول دیتا ہوں، پروٹوکول کا حصہ تھا کہ جبریل آیات کو لے کر آئے، ورنہ جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ اور تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اس مضمون میں تسلی کے لیے، جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ جبریل ہمراہ نہیں ہے، مڑ کر دیکھا تو جبریل امی علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوئے، اب تک تو ساتھ آئے تھے مگر ایک جگہ کے رک گئے۔ حضرت نے فرمایا جبریل تم آگے کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ، یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے قرار دی ہے، میں اگر ایک قدم بھی آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ تو جبریل نے اپنی حد بتا دی نا۔ بھائی ذہن میں رہے جو اپنی حدوں کو پہچانتے ہیں وہی علیہ السلام بھی بن جاتے ہیں، اور جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے وہ اللہ رسول اہل بیت اور امت کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ تو ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آئے، اچھا اور سہارے کے لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جا کے دیکھ لیجئے قرآن سورہ رحمان، یہ قرآن ہے بھائی، میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کیا ایک من بھی زیادہ نہیں ہے, اس کے کلام میں ایک فی بھی کم نہیں ہے. جو کلام ہے وہی ہے. مجھے اس کے مطابق سوچ اپنی بدلنی ہوگی, قرآن نہیں بدلے گا. فقیہان حرم کی طرح نہ بنو کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی. الرحمن علم القرآن, پھر خلق الانسان. رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی, خلق الانسان, اور اس کے بعد انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو پہلے تعلیم لے رہا ہے, دنیا میں بعد میں آ رہا ہے؟ تو جو پہلے علم لے رہا ہے اللہ سے, ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ کس معیار کے دروازہ نصیب ہوا ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے, ترقی کی راہیں کھلتی ہیں, عظمت کے عنوانات نصیب ہوتے ہیں, اطمینان قلب ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا, خود پڑھایا ہے اللہ نے حضرت آدم کو. اور علم آدم الاسماء کلہا, اور کلہا کہہ کے پروردگار عالم نے حضرت آدم کے علم کی وسعت کا اعلان کیا ہے. اور پھر اسی دلیل پر کہ وہ تمام اسماء کے عالم تھے, یہی دلیل بنی کہ حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پائے. یعنی جھکنا اس کے آگے ہے جو عالم ہو, ماننا اس کی بات ہے جو دانشور ہو. جسے معلوم ہو اس کی بات کو مانا جائے گا, جس کے پاس معلومات ہو اس کی بات کو مانا جائے گا. حضرت آدم کا ایک عنوان فضیلت ان کا علم, دوسرا عنوان فضیلت مسجود ملائکہ ہونا, تعظیم. یہاں سجدہ تعبدی نہیں تھا, یہاں سجدہ تعظیمی تھا. یہاں سجدہ آدم کو قبلہ تصور کر کے سجدہ تھا. یہ مسلمان بھی عجیب مسلمان ہیں, سب متفق ہو کر اینٹوں اور پتھروں کے گھر کو تو قبلہ مان لیتے ہیں, مگر اللہ نے جس میں اپنی روح ڈالی ہے اس کے لیے ان من کا شکار ہیں. حضرت آدم قبلہ ہے, کعبے کی طرح ہے جس طرح آج کعبہ ہے. حضرت یوسف بھی ایسے ہی اپنے والدین کے لیے اور اپنے 11 بھائیوں کے لیے وہ بھی یہی عنوان تھا. حضرت یوسف کو, یہ بھی قرآن کی آیت سورہ یوسف, اس میں بھی اللہ نے حضرت یوسف کو قبلے کے طور پر ان کے لیے قبلہ قرار دیا. سجدہ صرف اللہ کا ہے, صرف اللہ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. وہاں اس نے کہا وہاں سجدہ کرو تو اس کے حکم کو سجدہ ہے. وہاں کہا یوسف کے لیے علیہ السلام کے لیے تو وہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے. تو بس اللہ کا حکم جس کے لیے بھی ہوگا تو وہ حکم الہی کو سجدہ ہوگا. یہی منزلیں تعظیم کی منزلیں. حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں مگر سب سے افضل نبی نہیں ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ جو پہلے آئے گا وہی افضل ہوگا. بھائی جلدی میں بول دیا, جلدی میں سن لیا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جو سب سے افضل ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا. نبی مکرم سب سے افضل ہے. اور میں ایک جملہ میرے صاحب ایک جملہ مجھ سے بار بار میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ وہ ہدیہ کر دوں, اور میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور علمی ہدایہ سے زیادہ اور کیا بڑا ہدیہ ہو سکتا ہے. تو
کچھ علمی ہدایہ، وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ان فلان، یہ جو ان فلان کی جو روات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہی پہلا دوسرے کا بعد والے کا استاد ہے، اور ان کا استاد ان سے پہلے والا ہے، اور ان کا استاد ان سے پہلے والا ہے. تو یہ روایت کا جو سلسلہ ہے وہ بے حیثیت استاد ہے یا بے حیثیت تاریخ ہے؟ بے حیثیت تاریخ تو مسلم ہے نا، وہ پہلے دنیا میں آئے ہیں، وہ بعد میں دنیا میں آئے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے وہ پہلے آئے اور تاریخی اعتبار سے وہ بعد میں آئے. تو لازم نہیں ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے پہلے آیا ہو وہ ہمیشہ استاد ہو یا وہ ہمیشہ افضل ہو. اب ذرا امام اعظم ابو حنیفہ، مجھے اپنے سنی بھائیوں کو دیکھ کر یہ روایت یاد آئی ہے. ان کی خدمت میں آ کر، امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آ کر ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضور میں آپ کے درس کے اندر بھی آتا ہوں، آپ کے کلاس درس میں بھی آ کے بیٹھتا ہوں، اور جعفر ابن محمد کی کلاس میں بھی جاتا ہوں. جی ان سے بھی جا کر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. آپ جب کوئی روایت اور کوئی حدیث سناتے ہیں تو آپ سارے راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان فلان فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا. لیکن جب جعفر ابن محمد کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ. تو جیسے آپ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ راویوں کو ذکر کرتے ہیں. جعفر ابن محمد تو راویوں کا ذکر کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. کہاں کرتے تھے؟ جہاں سلسلۃ الذہب کی حدیث ہوتی تھی، وہ کسی اور موقع کے لیے. کبھی تو وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ نے یہ فرمایا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اور بہت سے شاگرد اس پریشانی میں ہیں کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس طرح سے کوئی خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس لب و لہجے میں کہا خبردار، آئندہ جعفر صادق کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں. تم جس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ حق رکھتا ہے کہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھرپور ہے. میں اپنے بیان کو ایک منزل اور آگے لا رہا ہوں. حضرت آدم کو اللہ نے جو کمالات اور صفات عطا کیے، اس میں حضرت آدم کا سامنا یا حضرت آدم کا کھلا دشمن، حضرت آدم کا مخالف، حضرت آدم اس کے مخالف نہیں تھے، وہ حضرت آدم کا مخالف تھا. ہمیشہ کسی مخالف کو دیکھ کر یہ نہ کہا کریں کہ ان دونوں میں لڑائی ہے. ان دونوں میں لڑائی نہیں ہے، اس میں ان سے لڑائی ہے. جی ہمیشہ دو طرفہ نہیں ہوتی بات. حضرت آدم کا جو مخالف ہے وہ ہے شیطان، اور اس نے حضرت آدم سے جو مخالفت کی ہے اس کا سبب ہے خود پسندی، اس کا سبب ہے تکبر، جو خود پسندی کا نتیجہ ہے. خود پسندی کا نتیجہ تکبر ہے، اور تکبر کا نتیجہ بغاوت ہے، اور بغاوت کا نتیجہ چاہے اس کے ہاتھ میں ہو نہ ہو، مالک کے ہاتھ میں ہے کہ پھر درگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. بغاوت کا نتیجہ تو پھر مالک کے ہاتھ میں ہے. تو یہ خود پسندی کا شکار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. بات اللہ سے کر رہا ہے. خالق مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. اللہ کو اگر مان نہ رہا ہوتا تو شکایت کیوں لے جاتا؟ موحد ہے مگر نبی کو نہیں مانتا. اللہ کو جو مانے اور اللہ کی نہ مانے، میں عامیانہ زبان بھی تو مجھے مجمع ایسا ہے نا، یعنی عمومی مجمع ہے اس لیے میں نے کہہ دیا، یعنی جو اللہ کی بات مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے تو پھر اس کو قرآن کی زبان میں مسلمان نہیں شیطان کہتے ہیں. اللہ کو تو خوب مان رہا ہے، اس کی خالقیت کا بھی اقرار کر رہا ہے
کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور میں ان سے افضل ہوں. یعنی صغرا کبرا پہلے جوڑا جی, مقدمات بنائے اور پھر نتیجہ دے دیا خود سے کہ میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں. پہلے تو کوئی شیطان کو جا کے سمجھائے کہ بھائی تم نے پہلے جو تمہید باندھی ہے وہی غلط ہے, تو نتیجہ تو غلط نکلنا ہی تھا جی. تمہاری جو تمہید ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ مجھے آگ سے بنایا. صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات. اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور آگ کیونکہ مٹی سے افضل. تو یہ بات ہی تم غلط کر رہے ہو. یہ کہاں, یہ کس نے کہا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ آگ, پانی, ہوا, مٹی, پانی, ہوا اور آگ تینوں جو لیتی ہیں وہ دیتی نہیں ہے. جی آگ کے حوالے تو اپنا رومال تو کر دیجئے, کچھ اور ہی باہر آئے گا, کچھ اور ہی نظر آئے گا, رومال نہیں ملے گا واپس. ہوا کے حوالے کر دیجئے, اڑا کے لے جائے گی جی. پانی کے حوالے کر دیجئے, بہا کے لے جائے گی. یہ مٹی واحد ابو تراب کی نسبت ہے کہ آپ ایک دانہ ڈالیے 10 واپس کرتی ہے. اور پھر اولیاء الہی کی یہ آماجگاہ ہے, آرام گاہ ہے, سکون اور چین کی جگہ ہے اولیاء الہی کے. اللہ کے ہاں جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا ہی وہ مٹی پہ بیٹھے گا. اس کے پاس ساری سہولتیں بھی ہوں گی تب بھی وہ چاہے گا کہ مٹی پہ بیٹھے. شاید فلسفہ عذابی یہی ہے کہ ہمیں ہر کچھ مدت کے بعد حسین کے نام پر مٹی پہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ تم اپنی ذات کی نفی کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. عظمت سرکار ابو تراب بلند تر سلامات. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت عامہ اور پھر آپ کے جو مقام اور منزلت ہے وہ منتقل ہو رہی ہے, ہدایت کا نظام آگے بڑھ رہا ہے. شیخ الانبیاء والمرسلین حضرت نوح آتے ہیں. شیخ المرسلین, شیخ المرسلین جی. 2500 سال, 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی جی. اتنے طویل عمر رکھنے والی ایک ہادی, اللہ کے نظام ہدایت کو چلانے والی ذات نوح علیہ السلام. پھر یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا ہے تو وہ نام آ جاتا ہے جن کی یاد میں ہم قرآن کی اس آیت پہ غور کر رہے ہیں, اور وہ ہیں حضرت ابراہیم. اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت دینے کے بعد امامت دی ہے. پہلے سے وہ نبی ہیں, پہلے سے وہ رسول ہیں. یہ نبوت عامہ, رسالت عامہ اور امامت عامہ کی گفتگو. پھر اللہ نے انہیں امام قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن چیزوں کا سامنا ہے وہ جب تک میں دہراؤں گا نہیں, میرے بچوں اور جوانوں کے لیے ان کی امامت اور اس کی اہمیت روشن نہیں ہو پائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا سامنا ہے. اچھا, یہ ایک اور قاعدہ بھی یہی لے لیجئے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے زمانے کے حالات کو ضرور پڑھیں. اس وقت تک اس کی شخصیت پر ہم اچھا غور نہیں کر پائیں گے, جامع غور نہیں کر پائیں گے جب تک کہ اس کے زمانے کے حالات پر غور نہ کیا جائے. حضرت ابراہیم کا سامنا نمرود کے ساتھ ہے. نمرود کا سامنا ہے حضرت ابراہیم کا. اور نمرود کون؟ جو خود کو صرف اللہ ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا اللہ بولتا ہے جی. حضرت نمرود, معاف کیجیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا سامنا کر رہے ہیں, اور نمرود حضرت ابراہیم کا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. اور کیوں, کیا دشمنی ہے؟ کوئی ذاتی مسئلہ ہے, اصولوں کا
جی اصولی اختلاف ہے. ذاتی اختلاف میں انسان تاریخ میں گم ہو جاتا ہے اور اصولی اختلافات میں انسان تاریخ میں نکل کر سنور کر سج کر باہر آتا ہے. میرے کم سن ساتھیوں، اگر کسی سے کوئی اختلاف بھی کرو تو ذاتی نہ کرو بلکہ اصولی اختلاف. اور ہوا ایسا، حضرت ابراہیم نے شعور بشر کو بڑھانے اور بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ جو آج تک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. نمرود بولوں، میں اپنے الفاظ کو اور بہتر کر رہا ہوں، نمرود بولوں یا بت پرستی کا ماحول بولوں، بت پتھر کے تراشے ہوئے کسی مجسمے کو نہیں کہتے، ہاں کہتے ہیں بت صرف پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ نہیں ہے، بت باطل نظریات کو بھی کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کا رخ باطل سمت میں موڑ دے اسے بت کہا جاتا ہے. تو یہ جو ایک مجسمہ سامنے رکھا ہوتا ہے، یہ مسلسل دیکھ دیکھ کر بت پرست ایک باطل نظریے کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بت پرستی کہلاتی ہے. ممکن ہے کسی کے سامنے بت نہ رکھا ہوا ہو مگر نظریات اس کے وہی کام کر رہے ہوں جو بت رکھنے والوں کے ہوں. تو حضرت ابراہیم اگر صرف بت توڑ دیتے، توجہ چاہوں گا، تو مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. حضرت ابراہیم نے بت ہی نہیں توڑے بلکہ سوچ کو تبدیل کیا ہے، فکر کا رخ صحیح کیا ہے. خود آپ کے چچا آزر کارخانہ بت سازی کے تاجر ہیں. حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا اپنا کارخانہ ہے جہاں بت بنتے ہیں اور معاشرے میں لوگ خریدتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دو، ایسا بنا دو، اتنا ایسا ہونا چاہیے، یہ شکل ہونی چاہیے. کیا مذاق ہے توحید کے ساتھ جو اپنے پسند کا اللہ بناتے ہو. بھائی مزاج بدلو، ورنہ جو اپنے پسند کا اللہ بنانے کا مزاج رکھتے ہیں وہ اور بھی کچھ بنا لیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا بت خانہ، چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا. ارے ایک ہی بات ہوتی، ایک ہی کام ہوتا، جا کے چچا سے کہتے، اور قرآن نے تو انہیں اب کہہ کر یاد کیا ہے، جبکہ وہ اب یعنی باپ نہیں ہے حضرت ابراہیم کے. نبی اور رسول کا جو باپ اور والدین انبیاء کرام کے بتوں سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. اگر آمادہ ہے تو یہاں ہی ایک جملہ عرض کروں. میں اس منبر پر ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کر ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں جو میری مزاج کے خلاف ہے. قریش کے 24 قبیلوں میں ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا، کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے. یہ اس گھرانے کا بت ہی کوئی نہیں تھا. یہ اعلان اسلام سے پہلے بھی موحد تھے، دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے. یہ حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر تھے یہ پورا گھرانہ، یہ مسلمان گھرانہ. بلکہ انہوں نے تو بتایا کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کرو گے تو طواف بنے گا. انہوں نے تو حج کے طریقے بتائے ہیں. سارا نظام اسلام جو آج بہت بڑا حصہ اسلامی شریعت کا ہے وہ حضرت عبد المطلب کا دیا ہوا ہے، حضرت ابو طالب کا دیا ہوا ہے. زیادہ توہین کے باب میں اگر گفتگو آگے بڑھے گی تو معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے. یہی بات رہنے دو. حضرت ابو طالب کی عظمت اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو اس باب عظمت ابو طالب میں کیا یہی کافی نہیں ہے کہ ولی کے بابا ہے؟ بلندتر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات.
ठोकरे खाता अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद आपके हाथ में है। मैं अपने बात को एक मंजिल देने के लिए, हजरत इब्राहिम के चचा आजर सरमायादार थे, और सरमायादार जो होता है ना, उसे सिवाय सरमाए के कुछ और नजर नहीं आता। तो अगर सरमायादार से जाकर आप बात करेंगे तो उसका तो मतमे नजर सरमायादारी है जी। किसी भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, कहने लगा 4 रोटियां। तो उसके जहन में तो रोटी है ना, भूखा है। तो अगर आजर से कहा जाता कि आप कारखाना बंद कर दें, तो वो कहते कि मैं क्या करूं। तो सरमायादार तो दौलत पैसे की जमावरी और ये उसके मतमे नजर है। हजरत इब्राहिम ने जाके चचा से कारखाना बंद नहीं करवाया, बल्कि मार्कियों का रुख किया। तलब तब्दील करवा दो, रसद खुद तब्दील हो जाएगी। मिजाज बदल दो, ख्वाहिश बदल दो, तलब तब्दील कर दो, इनकी मुतालबात इनके तब्दील कर दो, इनकी डिमांड तब्दील कर दो, इनका ज़ौक़ बदल दो। जब ज़ौक़ में बुत परस्ती होगी नहीं, कारखाना बुत साजी खुद हो जाएगा। वरना अगर एक कारखाना बंद करवाते तो दूसरा खुल जाता, ये बंद होता तो तीसरा खुल जाता। बुत तो मांग रहा है ना माशरा, पहले माशरे को जाके समझा दो कि बुत अच्छी चीज नहीं है, बुत परस्ती अच्छी चीज नहीं है। जब बुतों की पूजा बंद हो जाएगी, कारखाने खुद बंद हो जाएंगे। तो अब क्या किया हजरत इब्राहिम ने, जाके बुत खाने में सारे बुतों को तोड़ दिया, एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। किसी की आंख फोड़ी, किसी की नाक काटी, किसी का कान काटा, किसी का पेट फोड़ा, और एक बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी बड़े इत्मीनान के साथ। जो अल्लाह वाले होते हैं उन पर इस्तिराब नहीं होता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला यखाफून लौमत लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत से खौफज़दा नहीं होते। आकर इत्मीनान से अपने घर में बैठ गए। जब सबने आकर देखा कि बुतों का ये हाल है, तो बुला लिया हजरत इब्राहिम। बुलाया नहीं, गिरफ्तार कर लिया और नमरूद के दरबार में ले जाके खड़ा कर दिया और कहने लगे ये काम तुमने किया है। तब हजरत इब्राहिम ये क्यों कहें कि मैंने नहीं किया, बल्कि उनके जहन के मुताबिक बोल रहे हैं। फरमाया उसी ने किया होगा जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। तो कहने लगे वो तो नाक पर बैठी मक्खी नहीं जल सकता। जैसे ही इन मुशरिकों ने कहा ना कि वो तो नाक पर बैठी मक्खी नहीं जल सकता, तो यही तो कहलवाना चाह रहे थे हजरत इब्राहिम। जब उन्होंने कहा ना वो तो ये भी नहीं कर सकता, तो हजरत इब्राहिम एक मर्तबा फखरिया लहजे में, एक मर्तबा चहचहा कर बोले, एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोले, जो नाक पर बैठी मक्खी नहीं जल सकता, वो तुम्हारा खालिक कैसे है, तुम्हारा रब कैसे है, वो तुम्हारा राज़िक़ कैसे है। ये हजरत इब्राहिम ने माशरे की तलब को तब्दील किया। और जब माशरे की तलब तब्दील कर दें, जायका आप तब्दील कर दें जी, मिजाज बदल दें, टेस्ट तब्दील कर दें, तो खुद ब खुद उसके मुताबिक ही फिर बाजार सजेंगे। और वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस्माइल के गले पे छुरी रखी। इस्माइल ज़िबह नहीं हुए, तो जो कुर्बान ही नहीं हुआ उसकी याद कहीं बिदअत ना शुमार हो जाए। भाई मैं शायद जल्दी में कह गया हूं, भाई जो कुर्बान ही नहीं हुआ उसकी याद मनाना कहीं बिदअत शुमार ना हो जाए, तो अल्लाह ने शरीयत में रख दिया। अब हर साहिब सरवत और साहिब सेहत मुसलमान पर वाजिब है कि उसकी याद मनाओ जो कुर्बानी नहीं हुआ। जो कुर्बान ही नहीं हुआ उसकी याद मनाना तो वाजिब, और जो कुर्बान हो गया उसकी याद मनाना बिदअत। बाहर मुसलमान जो कुर्बान
हाशिम नहीं है, 58 बनी हाशिम है। 18 तो सिर्फ मौला अली के बेटे हैं। 72 में 58 हुसैन मौला ने अपने रिश्तेदार कुर्बान किए। उन 58 में जो करबला में इमाम हुसैन के हाथों पे अपनी जानें दे रहे थे, उनमें हर एक की शहादत का बयान ऐसा है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज 3 मुहर्रम है। बदर सगीर की रिवायत अज़ा के मुताबिक हम 4 मुहर्रम तक मौला हुसैन के असहाब का तस्करा करते हैं। 5 मुहर्रम से बनी हाशिम का तस्करा होता है। 5 मुहर्रम को ज़ैनब के बच्चों मगर आज की तारीख, ये तारीख असहाब की तजलील की तारीख है। असहाब भी कैसे कि मौला ने खैमे का चिराग बुझा दिया और फरमाया अगर तुम रोशनी में जाते हुए शर्मसार हो रहे हो तो मैं अंधेरा कर देता हूं। तुम इस अंधेरे में चले जाओ, इस रोशनियों के गुल होने पे चले जाओ ताकि तुम्हारा चेहरा किसी को देखने में ना आए। कुछ देर के बाद जब चिराग रोशन किया गया तो सबने तलवारें अपनी गर्दनों पे रखी। मौला आपकी इताअत हम पर वाजिब है, हमारी जानों पर आपका हक हमसे ज्यादा है। आप अगर कहेंगे तो हम अपने हाथ से अपने आप को कुर्बान कर देंगे, मगर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर इमाम ने एक और मौका दिया। हजरत ने फरमाया अच्छा मैं फिर चिराग गुल करता हूं, तुम मेरे खानदान से, मेरे घराने से किसी एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाओ ताकि तुम्हें जवाज बन जाए कि तुम अहले बैत को बचा के लाए हो। क्या इंतजाम है। मगर जब चिराग रोशन हुआ तो हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर अज़दी कबीले के साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो असहाब की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए बोले कि मौला तमाम असहाब ये कहते हैं, आपके साथी ये कहते हैं कि अगर 70 मरतबा मारे गए और फिर अल्लाह ने जिंदा किया, मारे गए फिर जिंदा हुए, मारे गए फिर जिंदा हुए, अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया, 70 मरतबा भी ऐसा हुआ तो अभी हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। तब इमाम हुसैन ने फरमाया था इन्नी ला अरा अस्हाबन का अस्हाबी, जैसे अल्लाह ने मुझे असहाब अता किए ऐसे कोई असहाब मुझे नजर नहीं आते। हज़रतों, इन असहाब हुसैनी में 2 सहाबी तो ऐसे हैं जिन्होंने नमाज इमाम हुसैन के तहफ्फुज के लिए जान दी है। हुसैन मौला नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात हो रही है करबला के मैदान में, और उधर से जब देखा कि हुसैन की नमाज अगर लश्कर यजीदी ने देख ली तो इनमें तो एक बड़ी तादाद ये कहकर लाई गई है कि हुसैन तो नमाज ही नहीं पढ़ते। वो जब हुसैन को नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो वो बागी हो जाएंगे, लिहाजा हुसैन को नमाज ना पढ़ने दो। इमाम हुसैन की नमाज जमात पर तीरंदाजी हुई। 2 सहाबी हैं इमाम हुसैन के, एक सईद इब्न अब्दुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और एक हजरत ज़ुहैर इब्न क़ैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। ये दोनों इमाम हुसैन की नमाज की हिफाजत में खड़े हैं, ढाल से तीर रोक रहे हैं, तलवारों से तीर तोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा भी हुआ कि सईद को तीर लगना शुरू हुए। नमाज इमाम की मुकम्मल होने को है और सईद को इतने तीर लग गए थे कि सईद जमीन पे गिर जाते। मगर रिवायत कहती है कि सईद अपने आप से कहते थे जब तीर लगता था और हौसला करो, अभी नबी ज़ादे की नमाज मुकम्मल नहीं हुई। और जहां नमाज के लिए इमाम ने सलाम आखिर कहा
مشہور سعید ابن عبداللہ زمین پر گر گئے. امام آگے بڑھے اپنے مسلح سے, ان کا سر اپنے آغوش میں لیا, سعید نے اپنا سر ہٹا دیا, آہستہ آہستہ ہٹایا سر, امام نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا, پھر سعید نے اپنا سر ہٹا دیا. تو امام کو محسوس ہوا کہ سعید اپنا سر میرے زانوں سے ہٹا رہے ہیں. تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا, سعید تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے, یہ علی اصغر کی جگہ ہے. کہاں زانوں ہے حسین اور کہاں مجھ غلام کا سر؟ امام نے فرمایا, سعید کوئی وصیت ہو تو کرو. بدن مبارک سے خون جاری ہے. حضرت سعید ابن عبداللہ نے کہا, حبیب کہاں ہے؟ تو جیسے ہی حبیب کو پکارا نا, تو حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے. امام حسین نے آواز دی, حبیب کو بلاؤ, سعید یاد کر رہے ہیں. حبیب قریب آ کر بیٹھ گئے تو وہ کہنے لگے, اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ. تو حبیب جھکے, اپنا کان سعید کے دہن کے قریب لے گئے. تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے, حسین کو چھوڑ کے نہ جا, حسین غریب ہوتے جا رہے ہیں. پھر سعید مسکرانا شروع ہوئے. امام نے فرمایا, سعید تم مسکرا رہے ہو, تمہیں جنت کا منظر نظر آ رہا ہے. فرمایا, مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے, مجھے بشارت جنت دے رہے اور کہتے ہیں, میں خود تمہیں لینے آیا ہوں, تم نے میرے بچے کی حفاظت کی ہے. پھر کچھ دیر گفتگو کے بعد سعید مسکرائے. امام نے پوچھا, سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا, مولا میرے سرحانے علی آ گئے, مجھے جنت میں لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں. پھر کچھ گفتگو کے بعد سعید زار و قطار رونے لگے. بس اسی جملے پر اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں, اپنا خطاب مکمل کر رہا ہوں. سعید رونے لگے. امام نے فرمایا, سعید زخموں سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, جو تمہارے بدن پہ تیر لگے ہیں اس سے تمہیں اذیت ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا, نہیں مولا, میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئے. کہاں میں اور کہاں نبی زادی, کتنی غریب ہے نبی کی بیٹی. کربلا کا میدان ہے, حسین کی حفاظت کا سامان ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا. پاک فوج کے امدادی کارروائی کے درمیان افسران اہلکاران جاں بحق ہوئے ہیں. گلگت میں علامہ راحت حسین الحسینی کی ہمراہ شہادتیں ہوئی ہیں, ان پہ حملہ ہوا. ان کی درجات کی بلندی کے لیے, وارثوں کے صبر کے لیے, متعلقین کی صبر اور حوصلے کے لیے اس کراچی کے اجتماع میں التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ تلاوت کروں.